اس سے پہلے کہ چند باتیں عرض کروں، ایک حمد باری تعالیٰ کے صرف 2 اشعار میں عرض کر رہا ہوں. آپ جو ہے کوشش ہو سکے تو آپ میرے ساتھ میں اس کو پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا. درود پاک پڑھنا. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ زمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ زمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا فقط تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ 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 اللہ. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ جسی کو توفیق دے ہم نیکی کی طرف آنا آج کے دور میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق سے ہوتا ہے. نیک اعمال بہت کوششوں کے باوجود بھی، بہت سمجھانے کے باوجود بھی، پہلے نمبر پر تو لوگ نیکی کے لیے راضی نہیں ہوتے، اپنی سانسوں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے. لیکن اگر اتفاق سے کسی سے کوئی نیکی ہو گئی، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، پہلے تو اس کو بڑا سمجھاتے رہے حضرت کہ خرچ کرنے کے یہ فضائل فلاں فضائل، تو بڑے مشکل سے تو اس کے سمجھ میں آیا، کرے نہیں اس نے. پر اگر اس نے کر بھی دیا تو پھر اس کے بعد میں شیطان کا جو اگلا وار ہے وہ اس پر ایسا پڑتا ہے کہ وہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کیا، اس کا پیسہ بھی گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے عمل کی اوقات کوئی نہیں بچی، اور وہ ہوتا ہے ریاکاری کی شکل میں. ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال کو لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کرنا، یہی ریاکاری کہلاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے نیت یہ بھی ہے کہ ہمیں بڑا نیک سمجھا جائے، بڑا پارسا ہمیں سمجھا جائے، پرہیزگاری ہمارے سامنے اگر 2-4 آدمی کھڑے ہو کر کے ہم کو جب تک یہ نہ کہیں کہ یہ نمازی ہیں تو پھر ہم کو مزہ بھی نہیں آتا ہے نا.
कहीं पे खर्च करके आ गए जनाब, रुपया पैसा खर्च करके आ गए कहीं पे, तो खर्च करने के आने के बाद में या तो कोई 2-4 आदमी जैसी मस्जिद से निकले या तो 2-4 आदमी मिल जाने चाहिए, कहते हो अरे वाह भाई 5,000 रुपये खर्च करके आओ, मतलब कमाल कर दिया जी सेठ जी तुमने तो। या तो ऐसे कुछ आदमी मिल जाने चाहिए, और अगर ऐसे कोई आदमी नहीं मिले तो जैसे किसी ने तारीफ नहीं करी ना तो अंदर से उबाल से उठने लगेगा, अंदर ही अंदर नफ्स झिझोड़ेगा, 5,000 रुपये चलेगा। एक आदमी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तूने अच्छा काम कर लिया, एक आदमी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तूने बड़ा दीन का काम किया, तूने बड़े जज्बे के साथ में दीन की खिदमत की है, एक आदमी ने मुझसे नहीं कहा। भाई तुझसे नहीं भी कहा है किसी ने तो तूने किया किसके लिए था? तूने अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया था तो तेरे नियत में ये फुतूर आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बस अल्लाह तबारक व तआला के यहां पर मकबूल हो या ना हो तुझे इस बात की तो परवाह होती, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोग तुझे समझ के रहे हैं, तुझको इसकी परवाह कहां से लग गई? इस तरह की बातों की परवाह नहीं होती फिर तुझको, लेकिन तो में लगा रहेगा। वो फिर बार बार जब किसी ने तारीफ नहीं करी तो बार बार जहां मौका मिलेगा वहीं पे करता रहेगा, भैया हमने तो 5,000 रुपए थी, मस्जिद को कोई मानता ही ना एहसान तो आज के दौर में, कुछ ना कुछ इस तरीके से अपना बार बार याद दिलाता रहेगा कि मैं हूं दीन के लिए खर्च करने वाला। यही जो है कहीं पर रंडियों पर भी 10,000 रुपए लुटा देगा, 15,000 रुपए लुटा देगा, तो वहां के उतने चर्चे करने की शायद इसके दिल में ना पड़े, लेकिन यहां पर अगर 2 रुपए भी खर्च हो गए हैं तो उसको तारीफ चाहिए हर हालत के अंदर। लोगों से अमल किए जाने वाला था अल्लाह ताला के लिए, लेकिन दिमाग के अंदर ना, पेट के अंदर इसको बोलते ना मरोड़ उठती रहेगी, तारीफ क्यों नहीं हो रही, मेरी तारीफ होनी चाहिए। तो भाई ये अमल फिर खालिस नहीं बचा, ये मिलावटी अमल है, और इस तरह के मिलावटी अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल नहीं होते। नमाज कितनी अल्लाह तबारक व तआला के यहां पर पहला फरीजा है, रोजे महशर के जहां गुदाज बुवद अव्वली पुरशिसे नमाज बुवद, यानी कि जो कयामत का दिन जानों को पिघला देने वाला है उस दिन पहला सवाल ही नमाज का है। रिवायतें बताती हैं कि अगर पहले सवाल में कामयाब नहीं हुआ तो बाद का मामला सख्त है। ऐसे नमाज पढ़ने वाले लोगों के लिए भी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ऐसे नमाजियों के लिए अल्लाह ताला ने वैल का लफ्ज इरशाद फरमाया, खराबी है इनके लिए जो अपनी नमाजों से भूले बैठे हैं और रियाकारी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं, दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम अगर नमाज पढ़ रहे हो और नियत तुम्हारी ये है कि ये नमाजी कह दे वो नमाजी कहते, अरे भाई तू अपने आप को जरा देख, तू इन लोगों के लिए नमाजी पढ़ रहा है। वर्ल्ड दैट क्लॉथ का मैंने डेटा पढ़ा तो तकरीबन एस्टिमेटेड डेटा हर साल 56 मिलियन लोग इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। ये एवरेज डेटा है, एवरेज एस्टिमेटेड डेटा है कि हर साल 56 मिलियन का मतलब हो गया 5,60,00,000। ऑन एन एवरेज बनता है पर डे का 1,53,000, यानी कि 1,53,000 लोग 1,53,000 लोग डेली मर रहे हैं। उन लोगों के लिए मर रहा है जो बेचारे इतनी बड़ी तादाद में मरे फिर रहे हैं, इनकी लाशें भी छिप रही हैं, करोड़ों की तादाद में दुनिया छोड़े फिर रहे हैं, जिनसे मरने के बाद, जिनसे बेचारों से अपनी बचपन में अपना बचपना नहीं रुका, जवानी में अपनी जवानी न थाम सके, बुढ़ापे में अपनी मौत से न बच सके, अपने ऊपर आने वाली आफात और बलियात, यहां तक कि अपने कान, अपने आंखों के अंदर चिपने वाला एक दिन कैसे परेशान हो जाने वाले, तड़पने वाले, बिलबिलाने वाले, पेट की और दूसरी बीमारियों से तड़प करके अल्लाह से मौतें मांगने वाले इतने नाजुक लोगों के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए किए जाने वाले अमाल को इन लोगों के पीछे बर्बाद कर रहा है। ये बेचारे इतने कमजोर है, ये तो इतने कमजोर है। और तुझे उस रब्बुल आलमीन के खौफ से डर नहीं लग रहा कि जिस रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी कायनात तख्लीक फरमाई है और पहाड़ भी उसकी जहन्नम से पहाड़ तक भी रोजाना 400 रिवायतें मुख्तलिफ है पना मांग रही हैं। दुनिया के अंदर भी ना भाई जेलों के अंदर अगर किसी को बर्फ की सिल्ली पर लिटा करके, एक बड़े आलिम इरशाद फरमा रहे थे कि अगर जेलों के अंदर अगर बर्फ की सिल्ली पर किसी को लिटा करके उसको नंगा करके टूंडी में उसके जब करंट देना शुरू करते हो, कहते ना कि बता तूने कत्ल किया है नहीं किया है, और कबूल करके तूने किया है, तो उसने नहीं भी किया होता तो वो इतना तड़प जाता, कहता मैंने 10 किए कत्ल किए भाई, इससे मुझे छोड़ दो। किसी दुनिया वाले जो सजा दे रहा है ना उससे तड़प जाने वाले इंसान
تو اس سے تو تڑپ جاتا ہے، لیکن تجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ تو وہ سزا ہے جو صرف انسانوں نے دی ہے. تو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے، تو رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن اپنے اعمال کو پیش کرنے چلا ہے. تو اس کے سامنے اپنے اعمال کو خالصتاً لے کے جا رہا ہے یا نہیں لے کے جا رہا ہے، اس کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں پر یہ اتنے کمزور انسان جب ایسی سزائیں دے سکتے ہیں تو اس رب العالمین کی سزا کے بارے میں سوچ کے تیری روح کیوں نہیں کانپتی، جس کے عذاب کا سن کر کے یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ چاند، ستارے، یہ آسمان بھی پناہ مانگے پھرتے ہیں. بھائی تیرے جسم کا تو وجود ہی کتنا سا ہے، کتنا وجود ہے. تیرے تو منہ کا چھالا نکلے گا تو تجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی. تیرے تو آنکھ میں پھڑک ہوگی تو تجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی. تیرے چہرے پر اگر اللہ نہ کرے ایک مرتبہ تیزاب پڑ گیا تو تیرا پورا چہرہ ہمیشہ کے لیے بگڑ کے رہ جائے گا. کمزور انسان لوہے کے اوپر پڑے یا دوسری چیزوں کے پتھروں کے اوپر پڑے تو ان کا شاید کچھ نہ بگڑے، وہ اتنے مضبوط ہیں. لیکن تو اتنا نازک ہے کہ تیرے اوپر تو ایک مرتبہ تیزاب ڈال دیا، تیرے بھیجے پہ تو بھیجا باہر نکل کر کے آ جائے گا. تو اتنا کمزور ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا، وہ پہاڑ ڈر رہا ہے، وہ پہاڑ ڈر رہا ہے. تو اتنے کمزور آدمیوں کے لیے صبح کو اٹھے گا تو ہم اپنے اعمال دکھاؤ. جہاں تجھ کو اپنے اعمال دکھانے کا موقع ملتا نا، ایون کہ شب برات آنے والی ہے تو شب برات میں بھی امام صاحب کہتے ہیں بھیا جس نے نفل پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پورا نفل پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. نفل 2 رکعتیں پڑھیں گے، 3 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد میں مروڑ یا کسی نے 10 12 15 رکعتیں پڑھ لی تو مروڑ اٹھ جائے گی. اے بھائی اتنی پڑھ لی اور ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے. دوسرے پتہ او تو نے کتنی پڑھ لی ہے؟ 8 پڑھی ہیں، 12 پڑھ کے بیٹھا ہوں. وہاں پر بھی یہ سب ناٹک کرتے رہیں گے، ہے نا. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم ان کے لیے پڑھ رہے تھے دکھانے کے لیے. 12 رکعت تم نے اٹھک بیٹھک کر دی، پوری رکعت نماز کا تم نے اٹھک بیٹھک بنا دیا، تو تم نے لوگوں کے لیے عمل کر لیا نا. یہاں پر ایسے ہی کسی نے حج کر لیا، حضرت نے آج تک حج نہیں کیا تھا، اب حج کر کے آ گئے. اب اگر حضرت کو کوئی پرانے نام سے پکارتا تو اچھا ہی نہیں لگتا، مزہ ہی نہیں آتا. او حاجی جی کہہ کرو ہم کو، کیوں بار بار پھر احساس بھی دلاؤ گے. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کیا تھا تو تمہارے اندر ہی جذبات پھوٹ کیوں رہے؟ روزہ رکھا ہے صاحب، روزہ رکھ کے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد میں دکھاوا کرتے رہیں گے، اپنا منہ بگاڑتے رہیں گے. ہاں بیٹا ارے رہنے کچھ نہ کچھ اس طریقے سے اپنے فیسز کے جو ایکسپریشن ہیں ان کو چینج کرتے رہیں گے. کوئی پوچھے تھکے ہوئے ہارے ہو، کوئی تھکے ہارے گئے ہو، کیا پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو میں کہہ سکوں کہ روزہ رکھا ہے وہ بھی بغیر سحری کا. تو میں کہہ سکوں حضرت سے کہ حضرت نے بغیر اپنے آپ کو کہ حضرت نے بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا ہے، تو پھر کوئی پوچھتا نہیں. 1 گھنٹہ ہو جائے، 2 گھنٹہ ہو جائے، پھر بھی کوئی پوچھ نہیں رہا. اب حضرت کے اندر سے غصہ آ جائے گا. عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانے والا، اچھا کیا رہے، یہ کیا کرے میری عزت، یہ مجھے بڑا نیک سمجھ رہے. اب 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک کسی نے پوچھے نہیں کہ حضرت کیا پریشانی ہے، تو خود ہی کسی کا بات پہ جھجک ہٹ رہا نہیں ہٹ رہا ادھر کو. ایک تو بغیر سحری کے روزے کے بیٹھا ہوں یہاں پہ میں، ایک تو بغیر سحری کے روزے کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. تذکرہ کر دیا نہیں کر دیا اس کا. ایسی کسی سے کہیں گے کہ یار کسی کو بتانا کہ صبح میں 8 بجے گیا تھا بازار میں، وہاں سے یہ سامان خرید، کسی نے پوچھ لیا کہہ رہے تمہارے گھر میں یہ جو سبزی وبزی یا کوئی سامان دیکھ کر کے پوچھا، کسی بھی A to Z کوئی بھی آبجیکٹ رکھا ہوا دیکھ کر کے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا بھائی، تو یہ بتانے کے بجائے ڈائریکٹ بات اتنی سی ہوگی کہ صبح 8 بجے گیا تھا بازار میں اور وہاں سے لے آیا. یہ نہیں بتائیں گے. صبح اٹھا تمہیں کیا بتاؤں، دیکھو صبح اٹھا پردھان جی 8 بجے میں، وہ صبح اٹھا میں 4 بجے اٹھ کے میں نے پڑھی تسبیح، اس پہ 1500 مرتبہ درود پڑھی میں نے. اس کے بعد میں گیا نماز پڑھنے. میری عادت ہے پڑھتا ہوں پارا 1، پھر پڑھا میں نے پورا پارا، اور اس کے بعد میں گھر کو آ رہا تھا. رستے میں بھی دیکھو کیا بتائیں پردھان جی، کہنا نہیں چاہیے مگر میں نے، تم یقین نہیں کرو گے، 500 درود پاک صرف گھر سے مسجد تک میں پڑھی. پھر میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا میں نے کہ تو مجھے تھیلا دے. تھیلا لے کر کے اٹھایا میں نے، بازار میں گیا اور بازار جانے کے بعد میں یہ چیز خریدی. اور یہ چیز خرید کے جب میں گھر لا رہا تھا اس وقت میں دوپہر کا ٹائم ہونے پھر رہا تھا. تو میں نے سوچی دوپہر کا ٹائم ہونا ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا جلدی سی اس کام کو سکوڑنے لگا. لیکن نماز کا دھیان تھا مجھے کہ نماز میری نہ چھوٹ جائے. اور پھر مجھے کیا نام ہے وظیفوں کا دھیان رہتا صبح کو، وہ پورے وظیفے کر کے اب اس کے بعد میں جھولے میں سامان بھر کے میں یہ چیز لے آیا. یہ بات اتنے میں کہی جا سکتی تھی، بازار گیا تھا، بازار سے اتنے بجے لایا تھا.
یہ نہیں بتایا پورا پورا قصہ بنایا کہ حضرت صبح اٹھے, نماز پڑھی, فلاں تسبیح پڑھی, فلاں پارا پڑھا, یہ سب کرا, اور پھر اس کے بعد میں اپنی ایک بات پرٹیکولر بات پہ پھر بعد میں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کے دماغ میں بیٹھ جائے, ہاں ایک پارا بھی پڑھتے ہیں, یہ نماز بھی یہ پڑھتے ہیں, یہ وظیفے بھی پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ حضرت کیا ہے, بڑے نیک ہیں. ارے بھائی تو یہ دکھانے کے لیے تو عمل کر رہا ہے. اس کے دو نقصان ہوں گے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ذلیل کر دے گا. روایتیں دیکھ لیں آپ, اگر کوئی مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا نا, یہ ٹی ویوں پر, یہ کیمرے پر بھی اگر میں بیٹھا ہوں, اگر میرے بیان کرنے کی نیت یہی ہو کہ میں شہرت پا جاؤں, تو اللہ تبارک, روایتیں پڑھ لیں, جو شہرت پانے کے لیے رضا الہی والے اعمال شہرت کے حصول کی نیت سے کرے, ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا. ہاں دوسری بات یہ ہے, ایک تو ذلیل ہو جائے گا, دوسری بات یہ ہے عمل برباد ہو گیا. جو کچھ عمل کرا تھا وہ سارا عمل ختم برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی, اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا ہوتا نا اس نے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے نمازیں پڑھی ہوتی, تہجد میں رات کو اٹھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھا ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ویسے ہی جاگزی فرما دیتا. یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا. ارے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگوں کے پاس میں جا کے عزت ڈھونڈ رہے ہیں, عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء, وہ جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا, جس کو چاہے گا عزت دے دے گا. تو اس کے لیے تو عمل کر, تو اس کے لیے عمل نہیں کرتا تو تجھے یہ لگتا ہے لوگوں کے لیے عمل کر کے تو لوگوں سے عزت حاصل کر لے گا. اب عزت تو دل کی کیفیات سے ادب کا نام ہے نا, اور وہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. تو نے اس کے لیے عمل ہی کوئی نہیں کیا, تو ملاوٹی مال اللہ تبارک و تعالیٰ, ملاوٹی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ شریف